मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम निदा है। घर में हम 4 अफराद थे। मेरे वालिदैन, मैं और मेरा भाई। हम लोग अमीर तो नहीं थे, लेकिन जो मोहब्बत हमें मिली थी वो दुनिया की सारी दौलत से ज़्यादा कीमती थी। हमारा घर छोटा सा था, लेकिन इसमें जो सुकून था वो किसी महल से कम नहीं था। मेरी अम्मी अक्सर मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा करती थी कि मेरी बेटी बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी, और मैं हंसते हुए उनके गाल पर प्यार करती थी और कहती थी, जी अम्मी बिल्कुल। अब्बू शाम को काम से वापस आते तो कभी मेरे लिए चॉकलेट लाते, कभी स्कूल की कॉपी, और मेरा भाई तो बस मेरा साया था। मुझसे 5 साल बड़ा था, लेकिन जैसे हर लम्हा मेरी हिफाजत के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार रहता था। अक्सर कहता, अगर किसी ने निदा को तंग किया ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ज़िंदगी जैसे एक खूबसूरत ख्वाब थी जो कभी टूटने वाला नहीं था। लेकिन ख्वाब हमेशा लंबे कहाँ होते हैं। इस दिन धूप कुछ ज़्यादा ही तेज़ थी। अम्मी ने कहा, बेटी बाज़ार से आटा और चीनी ले आना, मेहमान आने वाले हैं। अब्बू ने बाइक निकाली और मुझे भी साथ बिठा लिया। भाई भी खुशी-खुशी हमारे साथ था। बाज़ार जाना मेरे लिए एक सफ़र जैसा लगता था। रास्ते में हवा मेरे बालों से खेल रही थी। मैं भाई से कह रही थी कि अम्मी की पसंद की मिठाई भी ले चलें। अब्बू ने मुस्कुराकर कहा, ज़रूर मेरी बेटी जो कहेगी वो ही लेंगे। उनकी मुस्कुराहट मेरे दिल को मज़ीद सुकून दे देती थी। हमने बाज़ार से सामान खरीदा और वापसी पर सब कुछ मामूली सा लग रहा था। मैंने अब्बू के कंधे पर थपकी दी और कहा, जल्दी करें अब्बू, अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। फिर एक लम्हा, एक आवाज़, एक झटका, और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। नाज़रीन, कहानी सुनने से पहले आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। आँख खुली तो चारों तरफ शोर था, कहीं एम्बुलेंस की आवाज़, कहीं लोग, कहीं खून। मैं ज़मीन पर गिरी हुई थी, सर पे चोट आई थी, लेकिन जैसे ही नज़र सड़क पर पड़ी तो अबू का जिस्म बेजान पड़ा हुआ था। आँखें बंद थी, चेहरे पर सुकून था, जैसे हमेशा के लिए सो गया हो। मैं चीख रही थी, अब्बू, अब्बू, आँखें खोले, हाथों से झंझोड़ रही थी, लेकिन वो तो जा चुके थे। किसी ने मुझे उठाया, मैंने भाई को देखा, वो भी ज़ख्मी था, लेकिन होश में था। उसने एक नज़र अब्बू की तरफ देखा, फिर मुझसे नज़रें चुराईं और हमें एम्बुलेंस में डाल दिया गया। अस्पताल पहुँचे थे, अम्मू को भी खबर हो गई थी। जैसे वो आईं, अब्बू को देखते ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। किसी ने कहा, इनकी सांसें तेज़ हो रही हैं, इन्हें अंदर ले जाओ। मैं भागती हुई वार्ड में पहुंची। सदमे से अम्मी की सांसें उखड़ रही थी। मशीनों की बीप पीप की आवाज़ और मेरी सिसकियाँ एक हो गई थी। मैं उनके करीब गई और कहा, मैं अम्मी, मैं आ गई हूँ, कुछ कहिए ना, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने मेरी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कुराहट दी, जैसे सब कुछ समझ रही हो, जैसे कुछ कहना चाहती हूँ। उनके लब हिले। कहा, निदा मेरी बेटी, और फिर खामोश हो गई। ना आवाज़ आई, ना सांस, ना कोई हरकत। मुझे याद है मैंने भाई की तरफ देखा और कहा, भाई, अम्मी, अम्मी चली गई हैं। अस्पताल के बरामदे में एक ऐसी खामोशी थी जो चीखों से भी ज़्यादा तकलीफ दे। अम्मी की लाश ऐसे बिस्तर पर सो रही थी, आंखें बंद थी, चेहरा पीला था, हाथ बेजान हो गए थे। भाई एक कोने में खड़े होकर नर्स को कुछ कागजात थमाकर दीवार के साथ टेक लगा कर बैठ गया। ना कोई सवाल, ना कोई शिकायत, जैसे अंदर कुछ मर चुका हो। अब्बू तो पहले ही जा चुके थे, लेकिन जब अम्मी का जनाजा हुआ तो सब कुछ अजनबी लगे लगा। घर में अम्मी की पसंद के पर्दे अब भी लगे हुए थे, अब्बू के जूते दरवाजे के पास रखे थे, किचन में बर्तनों की खनक जैसे अब मजाक बन गई थी। मैं अंदर दाखिल होते ही सोफे पर बैठ गई, जहाँ बैठकर अम्मी चाय पिया करती थी। भाई ने अपनी शादी के वो कार्ड जो अब्बू ने खुद छपवाए थे, अलमारी से निकाल कर जलाने की कोशिश की, मगर मैंने रोका और कहा, नहीं भाई, ऐसा मत करें, ये ना जलाएं। ये कार्ड सिर्फ कार्ड नहीं, बल्कि अम्मी अब्बू की चाहत है। उन्होंने कार्ड हाथ में थाम लिए। कुछ देर बाद वो खाला आई जो अम्मी की सहेली थी और जिनकी बेटी से भाई की शादी तय हुई थी। उन्होंने कहा, बेटा, अल्लाह के फैसले पर सब्र करो। भाई कुछ ना बोले। मैंने महसूस किया कि उन्होंने खाला की तरफ देखा भी नहीं। खाला की बेटी जिसकी मंगनी भाई से हो चुकी थी, एक बार हमारे घर आई, सर झुकाई। शायद उसे अंदर से अंदर हो गया था कि वो ऐसे घर में कदम रख रही है जहाँ अभी मौत का गम ताज़ा है। उसके बाद मैंने अक्सर भाई को खामोशी से बैठा पाया। वो सुबह सवेरे निकल जाते और शाम को वापस आकर अपने कमरे में बंद हो जाते। मेरे लिए इस घर में रहना मुश्किल होता जा रहा था। हर कमरा, हर चीज़ अम्मी अबू की याद दिलाती थी। कुछ दिन के बाद रिश्तेदारों का आना जाना भी बंद हो गया। खाला ने दोबारा शादी की बात छेड़ी थी। कहा था कि शादी सादा तरीके से कर लेते हैं। भाई ने हाँ कर दी। खाला ने मेरी तरफ देखा और कहा, बेटी, तुम ही अपने भाई को समझाओ। मैंने कहा, ठीक है, मैं समझाती हूँ। अम्मी की जगह खाला थी। अबू की दुआएं खो गई थी, लेकिन मैं जानती थी कि भाई की खुशी इसी में है कि हम उन्हें अकेला छोड़ दें। अगले महीने सादा तरीके से भाई की शादी रखी गई। मैंने दिन के वक्त भाई से पूछा था कि आप शादी के लिए तैयार हैं?
انہوں نے سر جھکا کر کہا، اگر امی ابو ہوتے تو شاید یہ دن کچھ اور ہی ہوتا۔ اگلے مہینے سادہ طریقے سے بھائی کی شادی رکھی گئی۔ میں نے دن کے وقت بھائی سے پوچھا تھا کہ آپ شادی کے لیے تیار ہیں؟ انہوں نے سر جھکا کر، اگر امی ابو ہوتے تو شاید یہ دن کچھ اور ہی ہوتا۔ اگلے مہینے سادہ طریقے سے شادی ہو گئی۔ خالہ نے اپنی بیٹی اور داماد کو دعا دی، نہ کوئی بینڈ باجا، نہ بارات، نہ ہنسی، نہ خوشی کا شور، جیسی شادی نہیں ہو، بس ایک فرض ادا کیا گیا ہو۔ روشنی بھابھی گھر آ گئی تھی۔ میں نے دروازے پر کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا، لیکن وہ کچھ کہے بغیر اندر چلی گئی۔ کمرے میں خاموشی تھی، جیسے سب کچھ تھم گیا ہو۔ اگلے دن شام کو میں نے کھانے کی میز پر کئی طرح کے پکوان رکھے، لیکن کھانے کے دوران کسی نے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ مجھے لگا اب ہمارے درمیان صرف ایک خاموشی بھرا دکھ ہے جو ہمیں جوڑنے کے لیے کی بجائے دور کر رہا ہے۔ بھائی کھانے کے بعد چھت پر چلے گئے۔ میں اور بھابھی ایک ہی کمرے میں بیٹھے تھے، لیکن بات نہیں ہوئی۔ کبھی کبھی بھابھی مجھے ایسے دیکھتی جیسے میں ان کی زندگی کی وجہ بن گئی ہوں۔ میں کچھ نہ کہتی، لیکن دل میں ایک بے چینی بڑھنے لگی۔ بھابھی کے آنے کے بعد سے ہی گھر کا ماحول بدل گیا۔ وہ رسم و رواج کو نہیں مانتی تھی، لیکن میں نے کوشش کی کہ انہیں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ میں نے ان کے لیے چائے بنائی، کمرہ صاف کیا، ان کے کپڑوں کے لیے جگہ الگ نکالی، مگر وہ سب کچھ ایسے دیکھتی جیسے میں کوئی نوکرانی ہوں۔ صبح جب وہ کچن میں آئی تو میں پہلے ہی چائے رکھ چکی تھی۔ کہنے لگیں، اگر تم نے سب کچھ سنبھال ہی لیا ہے تو میں کیوں آئی ہوں؟ میں نے نرمی سے کہا، نہیں بھابھی، آپ آرام کیجیے، ابھی کل ہی تو شادی ہوئی ہے۔ وہ میری بات پر منہ موڑ کر چلی گئی۔ بھائی نے شروع میں کچھ نہیں کہا، وہ دفتر میں مصروف رہتے اور گھر آ کر سیدھا اپنے کمرے میں چلے جاتے۔ میں اور بھابھی ایک ہی چھت کے نیچے ہوتے، لیکن ہر بات میں کشیدگی نظر آ جاتی۔ ایک دن میں نے امی کے پرانے کپڑے بہت حفاظت سے رکھے تھے جو بھابھی نے اسٹور روم میں پھینک دیے۔ میں نے پوچھا، بھابھی یہ کیوں نکالے؟ یہ امی کے کپڑے ہیں۔ انہوں نے کہا، یہی تو مسئلہ ہے، اس گھر میں ہر چیز پرانی یادوں سے جڑی ہوئی ہے، نئے لوگوں کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں۔ میں خاموش ہو گئی۔ کچھ لمحے یوں ہی گزر گئے، پھر میں نے آہستہ کہا، بھابھی، یادیں اگر نکال دی جائیں تو صرف دیواریں باقی رہ جاتی ہیں۔ بھابھی نے کوئی جواب نہیں دیا، بس مجھے نظر انداز کر کے چلی گئی۔ دن اسی طرح گزرتے گئے۔ صبح ناشتے پر وہ خاموش ہوتی، لیکن جیسے ہی بھائی دفتر چلے جاتے ان کی باتیں شروع ہو جاتی۔ کبھی کہتی، تمہارا انداز ہی عجیب ہے، ہر وقت سنجیدہ رہتی ہو، جیسے ہم کسی بڑے صدمے سے گزر رہے ہیں۔ میں ان باتوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی، لیکن دل میں چبھن رہتی۔ ایک دن بھائی جلدی گھر آئے۔ بھابھی نے فوراً کہا، نیتا نے آج کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا، شاید اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ بھائی نے میری طرف دیکھا اور کہا، تمہیں کتنی بار کہا ہے خیال رکھا کرو۔ میں نے سر جھکا کر کہا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، مگر کسی نے سنا نہیں۔ ایک دن میں کپڑوں پر استری کر رہی تھی، بھائی کی قمیض جیسے ہی میرے ہاتھ میں آئی، بھابھی نے آ کر وہ چھین لی اور کہا، اب یہ تمہارا کام نہیں ہے، میں ان کی بیوی ہوں، ان کے کام خود کروں گی، سمجھی تم؟ میں نے بس سر ہلا دیا۔ مجھے لڑنے کا کوئی حق نہیں تھا، نہ ہی صفائی دینے کا فائدہ۔ بھابھی نے آہستہ آہستہ ہر وہ چیز اپنے اختیار میں لینے کی کوشش کی جو پہلے میرے حصے میں تھی۔ بھائی کی چائے، ان کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا تک وہ خود تیار کرتی ہیں اور میں پیچھے ہٹتی گئی۔ مگر اس سمے میرا دل خالی ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن خالہ آئی، میں نے ان کے لیے چائے بنائی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، اب تو تمہیں آرام ہی آرام ہے، گھر میں بھابھی جو آ گئی ہیں۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، لیکن بھابھی نے فوراً کہا، آرام تو اب مجھے کرنا ہے، ہر کام کی ذمہ داری تو مجھ پر ہے، نہیں تو بس دکھاوے کا کام کرتی ہے۔ خالہ نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پھر بات بدل دی۔ رات کو میں نے بھائی سے کہا، بھائی کیا ایسا کر رہی ہوں جو غلط ہے؟ بھائی نے کہا، کچھ نہیں کر رہی، لیکن تمہاری بھابھی کو لگتا ہے تم ہر چیز میں دخل اندازی کرتی ہو، تمہیں خود پیچھے کر لینا چاہیے۔ میں نے آہستہ کہا، کیا رشتے ایسے ختم ہو جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں، بدل جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں چھت پر چلی گئی، نیچے سناٹا تھا۔ دل کہتا تھا جیسے میں کچھ کھو بیٹھی ہوں، شاید اپنا بھائی۔ اگلے دن میں نے ناشتے پر بھائی کی پسند کے پراٹھے بنائے۔ بھابھی نے وہ پلیٹ میں ہی ہاتھ سے لے کر کہا، اب یہ میرا کام ہے، تم صرف اپنا خیال رکھا کرو۔ ان کے الفاظ مجھے کسی قید کی طرح لگے، جیسے اب میں اس گھر کی مہمان ہوں۔ اب وہی دروازہ کھلتا ہے، وہی آہٹ ہوتی ہے، لیکن میں سانس روک لیتی ہوں، کیونکہ اب دروازے کے آس پاس وہ بھائی ہوتا ہے جس کی آنکھوں میں سوال ہوتے ہیں، یقین نہیں۔ اس شام بارش ہوئی تھی، میں نے کچن میں بھابھی کے لیے چائے بنائی اور گرم کپ پکوڑے بھی۔ وہ موبائل پر کسی سے بات کر رہی تھی، کہہ رہی تھی، ہاں سب کچھ باہر سے ٹھیک لگتا ہے، لیکن اس گھر میں جو کچھ ہے وہ سب دکھاوا ہے، ہر طرف جھوٹ ہے، بناوٹ ہے۔ میں سب سننے کے باوجود انجان بنی رہی، چائے رکھ کر واپس آ گئی۔ وہ بات ختم کر کے بولی، یہ پکوڑے بھی شاید تم نے میرے دل میں جگہ بنانے کے لیے بنائے ہیں۔ میں نے نرمی سے کہا، نہیں، موسم اچھا تھا، بس خیال آیا تو بنا لیے۔ اسی لمحے بھائی اندر داخل ہوئے۔ میں نے کہا، بھائی میں نے چائے بنا لی ہے، آپ کے لیے بھی لائی ہوں۔ بھابھی کہنے لگی، آج مت لانا، آج میں خود بنا لوں گی،
تمہیں تکلیف نہ ہو، ان کے الفاظ میں طنز چھپا ہوا تھا اور بھابھی نے کچھ کہے بغیر سر ہلا دیا۔ میں چپ چاپ کچن کے کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ رات کے کھانے پر بھائی نے کہا، ندا تم آج کل اپنی بھابھی سے بہت اکڑی اکڑی رہنے لگی ہو۔ میں نے چونک کر کہا، بھائی کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں تو ہمیشہ ان سے عزت سے بات کرتی ہوں۔ بھائی نے فوراً بات سنبھال لی اور کہا، کچھ خاص نہیں، بس کبھی کبھی لفظوں میں کڑواہٹ آ جاتی ہے، مجھے برا نہیں لگتا۔ میں نے بھائی کی طرف دیکھا لیکن وہاں خاموشی تھی، سوال بھی تھے، شک بھی۔ اسی رات بھائی نے مجھ سے کہا، ندا تھوڑا فاصلہ بہتر ہوتا ہے، رشتے کو سانس لینے دو۔ میں نے بس اتنا کہا، رشتے فاصلوں سے مضبوط ہوتے ہیں۔ جواب میں وہ خاموش رہے۔ کئی دن گزر گئے، بھائی کے چہرے پر وہ محبت نہیں رہی جو کبھی ہر لمحے جھلکتی تھی۔ اگر میں کچھ کہتی تو وہ بھابھی کی طرف دیکھتے جیسے ان کی اجازت ضروری ہو۔ کبھی اگر وہ کمرے میں ہوتے اور میں کچھ پوچھنے آ جاتی، وہ بات ختم کر کے کہتے، اب تم جا سکتی ہو۔ ایک دن میں بیمار ہو گئی، بخار اور جسم میں درد تھا۔ میں بستر پر تھی، بھابھی آئی اور کہنے لگی، یہ سب تمہاری کمزوری ہے، ہر وقت جذباتی بننے سے کیا ملتا ہے؟ میں نے مشکل سے کہا، مجھے دوا دے دو بھابھی، بخار بہت تیز ہے۔ کہنے لگی، خود لے لو، اتنی بڑی ہو گئی ہو۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ شام کو بھائی آئے، میں نے کمرے سے سنا، بھابھی نے کہا، تمہاری بہن کو آج کل ڈرامہ کرنے کی عادت ہو گئی ہے۔ بخار ہے لیکن میرا دل کہتا ہے یہ سب اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہے۔ میں دیوار کے پاس کھڑی سب سنتی رہی، پھر بھائی کے قدموں کی آہٹ آئی۔ وہ میرے کمرے کے باہر رکے، دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں کی اور واپس چلے گئے۔ میں نے کمبل میں منہ چھپا لیا، کسی کے الفاظ سے زیادہ کسی کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ اگلے دن کچن صاف کرتے ہوئے امی کی پرانی نوٹ بک ندا نے ایک دن پرانی دراز کھولی تو اس میں ابا کے ہاتھ سے لکھی ہوئی دعائیں اور نسخے ملے۔ وہ کچھ دیر تک ان کو پڑھتی رہی تو بھابھی کمرے میں آ کر طنزیہ لہجے میں بولی کہ یہ سب فضول کاغذ کیوں سنبھال کے رکھے ہیں، پرانی باتوں کو بلا دو، نئی زندگی شروع کرو۔ ندا نے دھیرے سے کاپی مد کر دی، یادوں کو سنبھالنے کی کوشش ہمیشہ ناکام ہی رہتی ہے۔ اب بھابھی کا رویہ بالکل بدل چکا تھا۔ وہ صبح سویرے نکل جاتے، رات کو دیر سے آتے اور پاس بیٹھتے بھی تو نظریں نہیں ملاتے تھے۔ ایک دن ندا نے ہمت کی اور کہا، بھائی سب کچھ بدل گیا ہے۔ بھائی نے ٹھنڈی سانس لے کر جواب دیا، کچھ نہیں بدلا، بس وقت آگے بڑھ رہا ہے اور ہمیں بھی بڑھنا ہے۔ ندا سوچ میں ڈوب گئی کہ وقت بدلتا ہے یا لوگ، مگر جواب نہیں ملا، صرف دروازہ بند ہونے کی آواز رہ گئی۔ ندا نے یونیورسٹی کی نئی فیس کی رسید بیگ میں رکھی اور چپ چاپ بھائی کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہ کمرے میں آئے تو ندا نے کہا، بھائی میں انٹرمیڈیٹ مکمل کر چکی ہوں، اب کالج میں داخلہ لینا چاہتی ہوں، فارم بھر چکی ہوں، بس آپ کی اجازت چاہیے۔ بھائی پہلے خاموش رہے، پھر بولے، یہ پڑھنے کا وقت نہیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ ندا نے ہمت کی اور کہا، ابا چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں، یہ ان کا خواب تھا۔ اتنے میں بھابھی کمر پر ہاتھ رکھ کر کمرے میں آئی اور تنزیہ بولی، پڑھنے کا وقت ہے یہ سچ پر کھڑے ہو کر لڑکوں کو اشارے کرنے کا۔ یہ سن کر ندا کا دل دہل گیا، اس نے کانپتی آواز میں کہا، آپ نے کیا کہا؟ بھائی کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ بھابھی نے مزید کہا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ندا نے روحان سی آواز میں کہا، بھائی ایسا کچھ نہیں، مگر وہ اس کی بات سننے کو تیار نہ تھے۔ وہ آگے بڑھے اور اس کا بازو پکڑ کر بولے، کیا میں اندھا ہوں جو کچھ دیکھ نہیں رہا؟ ندا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر زبان جیسے بند ہو گئی۔ بھابھی نے پیچھے سے آگ لگا دی، ایسی لڑکی کو پڑھا کر کیا فائدہ، کل کو ہمارا سر جھپا دے گی۔ بھائی نے سختی سے کہا، بہت ہو گیا، اب تم پڑھائی نہیں کرو گی، ہم تمہارے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر ندا کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا، رشتہ ابھی کیوں؟ بھائی نے غصے سے کہا، بس بہت ہو گیا، آزاد گھومنا اب تمہارے لیے گھر ہی سب کچھ ہے۔ اس رات ندا نے کھانا نہ کھایا، کمرے میں سناٹا تھا۔ اگلے دن دو اجنبی مرد، ایک بڑی عمر کی عورت، ایک نوجوان لڑکا گھر آئے۔ بھائی نے کہا، ندا باہر آؤ، کچھ مہمان آئے ہیں۔ بھابھی نے کہا، رشتہ دیکھنے آئے ہیں، تیار ہو جاؤ۔ ندا نے حیرانی سے کہا، اتنی جلدی؟ کیا میں ان کے بارے میں کچھ جان سکتی ہوں؟ بھابھی نے سخت لہجے میں کہا، بس باہر آ جاؤ۔ ندا سادہ سا جوڑا پہن کر باہر آئیں۔ جیسے ہی نظر اس لڑکے پہ پڑی، اس کا دل بیٹھ گیا۔ وہ ہنسی ہنسی میں منہ سے رال بہا رہا تھا اور مسلسل گھور رہا تھا۔ ندا نے گھبرا کر بھائی کی طرف دیکھا مگر وہ خاموش کھڑے تھے، جیسے کچھ غیر معمولی نہ ہو۔ ندا نے دھیرے سے کہا، بھائی یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا۔ بھابھی بولی، کیا کمی ہے اس میں؟ زمین جائیداد ہے، دولت ہے، اکلوتا ہے، تمہیں عزت ملے گی۔ ندا نے کہا، مگر وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی نے کہا، تم جیسی لڑکیوں کے لیے ایسے ہی رشتے آتے ہیں، شکر کرو کہ یہ لوگ تمہیں قبول کر رہے ہیں۔ ندا کی سانس رکنے لگی۔ اس نے کہا، میں ایسے شادی نہیں کر سکتی۔ بھابھی نے کہا، تم جیسی لڑکیوں کو عزت دار لڑکے قبول نہیں کرتے، خواب دیکھتے دیکھتے بوڑھی ہو جاؤ گی۔ ندا نے بھائی کی طرف دیکھا، مجھے جانتے ہیں
کیا آپ بھی میری نیت پر شک کر رہے ہیں؟ بھائی بولے یہ نیت کی نہیں حقیقت کی بات ہے، تم اب بوجھ ہو۔ ندا نے رو کر کہا کیا لڑکی کو اپنی شادی پر بھی کوئی رائے دینے کا حق نہیں ہوتا؟ مگر جواب میں بھابھی کے زہریلے الفاظ آئے، تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ خاموشی سے اس گھر سے رخصت ہو جاؤ اور دوسروں کو سکون لینے دو۔ ندا کے دل پر خنجر سے چل گیا۔ اگلے دن شادی کی تاریخ بھی طے کر دی گئی۔ تیاری زور شور سے شروع ہونے لگی، کپڑے زیور سب کچھ۔ ندا کے پاس صرف خاموشی کا حق تھا۔ دوستو ایک بار پھر آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اچھی اچھی مزید سبق آموز کہانیاں اپنے چینل پر لگاتے رہیں۔ اس کی دوست عائشہ ایک بار پھر آئی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی ندا تم بھاگ سکتی ہو، ابھی وقت ہے۔ جس نے کہا کہاں جاؤں؟ بھائی کے گھر میں جگہ نہیں، دوست کے گھر میں عزت نہیں، اور سماج سوالوں کے پہاڑ کھڑا کر دے گا۔ عائشہ تڑپ کر بولی تو پھر مر جاؤ، کیا اس پاگل کے ساتھ زندگی گزارو گی؟ ندا نے آہستہ کہا شاید یہی میرا نصیب ہے۔ شادی کے دن بھابھی کے چہرے پر فتح کی خوشی تھی۔ ندا کو سرخ لہنگا پہنا دیا گیا، وہ دل ہی دل میں ٹوٹ رہی تھی مگر کچھ بولنے کی ہمت نہ تھی۔ ہر رسم پوری ہوئی، آخرکار اس کی رخصتی ہو گئی۔ ندا نے گھر آئی جہاں پر ہر دیور اجنبی تھی۔ کمرے میں پہنچی تو سامنے وہی لڑکا بیٹھا تھا، احسن۔ اس نے ندا کو دیکھتے ہی تالی بجائی اور زور زور سے ہنستا ہوا بولا یہ میری دلہن ہے ممی، یہ میری دلہن ہے۔ اس کی ماں مسکرا کر بولی ہاں بیٹا یہی تمہاری دلہن ہے، اب یہ تمہارا خیال رکھے گی۔ ندا نے نظریں جھکا لی مگر دل میں عجیب سا خوف اتر گیا۔ احسن کے منہ سے رال بہہ کر زمین پر ٹپک رہی تھی، وہ بار بار مسکرا رہا تھا۔ اس کی ماں قریب آ کر بولی بیٹا احسن کی حالت ایسی ہی ہے مگر اگر تم محبت سے کام لوگی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ پاگل ضرور ہے مگر دل کا برا نہیں۔ ندا نے کچھ نہ کہا، بس سر جھکا لیا۔ کمرے میں آئی تو دروازہ بند کر لیا مگر وہ بھی ساتھ اندر آ گیا۔ بستر پہ بیٹھ کر بچوں کی طرح ہنستا رہا اور بولا میری دلہن میرے ساتھ رہے گی نا؟ ندا غصے سے کہا باہر نکلو، مجھے اکیلا چھوڑ دو، مگر وہ نہ سمجھا اور معصوم ہنسی میں کہتا رہا دلہن دروازہ مت بند کرو، مجھے نیند آئے گی تمہارے پاس۔ ندا اسے زور سے دھکا دیا اور چیخ کر کہا ابھی نکل جاؤ ورنہ میں چیخ اٹھوں گی۔ میں اٹھی، دروازہ کھولا اور باہر نکلی تو احسن کی ماں وہیں کھڑی تھی۔ فوراً آگے بڑھ کر کہنے لگی بیٹا صبر کرو، اسے وقت لگے گا سمجھنے میں۔ میں نے غصے میں کہا یہ پاگل ہے، آپ نے مجھے دھوکہ دیا۔ وہ بولی ہم نے کچھ نہیں چھپایا، بس امید تھی کہ شاید تم اسے سنبھال سکو گے۔ میں خاموش رہی اور واپس آ کر دروازہ بند کر لیا۔ احسن باہر کھڑا کہتا رہا دروازہ کھولو دلہن پلیز، دروازہ کھولو۔ رات کٹ گئی، نہ نیند آئی نہ سکون۔ میرے سامنے ایک ایسا مستقبل تھا جس میں میرا ماضی صرف درد کی صورت باقی تھا۔ صبح میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، باغ میں احسن جھولے پہ بیٹھا بچوں کی طرح خوش ہو رہا تھا اور اس کی ماں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ اور منظر پر سکون تھا مگر میرے اندر شور بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر وہ کمرے میں داخل ہوئی، ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی۔ کہنے لگی بیٹا کچھ کھا لو، رات سے کچھ نہیں کھایا۔ میں نے نظریں نہ ملائیں اور آہستہ کہا مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ بولی یہ بھوک نہیں زندگی کی بات ہے۔ کرسی میں بیٹھتے ہوئے کہا مجھے معلوم ہے تمہیں یہاں ایڈجسٹ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے لیکن احسن کو تمہاری ضرورت ہے۔ میں نے سوالیہ انداز میں دیکھا اور کہا کیونکہ وہ پاگل ہے۔ انہوں نے گہری سانس لی اور کہا وہ پاگل نہیں ہے، کچھ بیمار ہے، میں نے اس کا علاج کروایا تھا، بہتری آئی مگر مکمل طور پر ٹھیک نہ ہو سکا۔ محبت سے فرق پڑ سکتا ہے۔ محبت کا لفظ سن کر میں ہنس پڑی اور کہا محبت زبردستی کی شادی سے پیدا نہیں ہوتی۔ وہ خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی مجھے اپنے بیٹے کے لیے ایک ایسی ساتھی چاہیے تھی جو صرف بیوی نہ ہو بلکہ سہارا ہو۔ تمہیں دیکھ کر لگا تم وہ بن سکتی ہو۔ میں نے کڑوا سوال کیا یہ فیصلہ آپ نے اکیلے کیسے کر لیا؟ مجھ سے کیوں نہ پوچھا؟ انہوں نے کہا وقت نہیں ملا، حالات ایسے ہو گئے تھے، اور تمہارے اپنے گھر والوں نے بھی تو کچھ نہیں کہا کہ واقعی میرے اپنے ہی سب کچھ طے کر چکے تھے۔ اس کے بعد ہر دن ایسا گزرنے لگا، ناشتے کے وقت احسن کبھی تالیاں بجاتا، کبھی زمین پر بیٹھ کر کھلونا کارڈ دوڑاتا، کبھی میرے کمرے میں آ کر چیزیں الٹ پلٹ کر دیتا۔ ایک دن میں نے اس کی ماں سے کہا کم از کم اسے میرے کمرے سے دور رکھا کیجیے، مجھے وقت چاہیے۔ وہ نرمی سے بولی اسے تمہاری عادت ڈالنی ہے ورنہ اور بگڑ جائے گا۔ مجھے لگتا ہے جیسے میں خود ایک مریض ہوں اور مجھے دوسرے مریض کو سنبھالنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ ایک رات میں چھت پر گئی، آسمان کی طرف دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کیا واقعی اب کبھی واپس نہیں جا سکتی؟ کیا یہی میرا نصیب ہے؟ ایک دن ندا کی سہیلی عائشہ اچانک آ گئی۔ میری سانس نے خوشی سے اسے اندر بلایا اور کہا تم تو ندا کی دوست ہو، وہ بہت تعریف کرتی ہے تمہاری۔ میں چونک گئی، میں نے تو کبھی تعریف ہی نہ کی تھی۔ عائشہ مسکرائی اور کہا آنٹی میں صرف ندا کو دیکھنے آئی ہوں، کافی دن ہو گئے تھے۔ ہم دونوں کمرے میں گئے، دروازہ بند کریا۔ عائشہ نے فوراً میرا چہرہ دیکھا اور کہا تم تو بہت کمزور لگ رہی ہو، سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے نظریں پھیر لی۔ وہ بولی لگتا ہے احسن کی حالت ویسی ہی ہے
میں نے کہا نہیں، اب وہ زیادہ خاموش رہتا ہے مگر عجیب باتیں کرتا ہے، کبھی شک ہوتا ہے شاید وہ واقعی پاگل ہے یا نہیں۔ عائشہ نے بیگ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں، دماغی کمزوری کے مریضوں کے لیے آہستہ آہستہ اثر کرتی ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا یہ دوا ہے یا کچھ اور؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی سمجھو دوا ہے اور جان لیوا بھی ہو سکتی ہے، فرض صرف نیت میں ہے، اگر تم اسے روز چائے میں 2 قطرے ملا دینا کچھ نہیں ہوگا، مرے گا نہیں، بس کمزور ہو جائے گا، پھر تم جو چاہو کرو۔ میں نے شیشی پکڑ لی اور خاموشی سے بیگ میں رکھ دی۔ جاتے جاتے وہ بولی یاد رکھو کوئی تمہیں خود آزاد نہیں کرے گا، راستہ تمہیں خود بنانا ہوگا۔ اس رات میں نے جب چائے بنائی تو ہاتھ کانپ رہے تھے، حسن کمرے میں کارٹون دیکھ رہا تھا، میں نے 2 قطرے ملائے اور اس کے سامنے رکھی۔ وہ بولا یہ چائے تم نے بنائی ہے؟ میں نے آہستہ کہا ہاں۔ وہ بولا مجھے تمہاری چائے اچھی لگتی ہے۔ اس کے لفظوں نے مجھے لمحہ بھر کو ہچکچاہٹ میں ڈال دیا مگر میں خاموش رہی۔ وہ چائے پیتا رہا، میں اسے دیکھتی رہی۔ یہ پہلا دن تھا، پہلی رات جہاں میں ایک نئی سازش کی بنیاد رکھی تھی۔ میں قید میں تھی، تنہائی کی، بے بسی کی اور اس فیصلے کی جس کا میں نے کبھی خواب بھی نہ دیکھا تھا۔ کئی دن یہی چلتا رہا، میں روز 2 قطرے چائے میں ڈالتی رہی اور وہ پیتا رہا۔ ساس کچھ نہیں کہ میں اپنے شوہر کا خیال رکھ رہی ہوں، کہتی بیٹا تم نے تو میرے احسن کو بدل دیا ہے، پہلے تو وہ کمرے میں بند رہتا تھا، اب تمہارے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ میں صرف ہلکی سی مسکراہٹ دیتی لیکن احسن واقعی بدلنے لگا تھا۔ اس کی حرکتیں اب معصوم یا اجنبی نہیں لگتی تھی، کبھی مجھ سے کوئی بات کرتا، کبھی کتاب پلٹتا، ایک دن تو اپنی قمیض خود استری کرنے لگا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ بولا کوشش کر رہا ہوں شاید تمہیں متاثر کر سکوں۔ اس کے الفاظ معمولی نہیں تھے۔ پھر ایک دن جب میں چائے میں دوا ڈال رہی تھی پیچھے سے آواز آئی کتنے قطرے ڈالے ہیں؟ میرے ہاتھ سے چمچ گرنے لگا، پلٹی تو دیکھا احسن دروازے پر کھڑا تھا۔ میں گھبرا کر بولی مطلب؟ وہ مسکرایا اور کہا بس ایسے ہی پوچھ رہا تھا، تم روز کچھ ڈالتی ہو نا؟ میرا گلا خشک ہو گیا ہے۔ وہ قریب آیا، کپ اٹھایا اور ایک ہی گھونٹ میں پی گیا، پھر بولا مجھے تمہاری چائے سے محبت ہے، اور کمرے سے نکل گیا۔ اس کے الفاظ میرے لیے بجلی تھے۔ اگلے دن میں نے ساس سے پوچھا احسن کبھی بالکل نارمل تھا؟ انہوں نے چونک کر کہا ہاں بچپن میں وہ بالکل ٹھیک تھا، پھر والد کے ایکسیڈنٹ کے بعد وہ ٹوٹ گیا، ڈاکٹر نے کہا ڈپریشن ہے، پھر اس نے بولنا چھوڑ دیا، ہنسنا چھوڑ دیا، پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگا۔ میں نے کہا علاج ہوا؟ وہ بولے بہت کروایا، مگر پھر سب نے کہا اسے اکیلا چھوڑ دو، اب تم ہو تو ہمیں امید ہے۔ ان کی باتوں میں جھوٹ نہ تھا مگر میرے دماغ میں عائشہ کی دی ہوئی شیشی اور احسن کا بدلتا رویہ ٹکرا رہا تھا۔ کچھ دن گزرے، احسن نہ صرف کمرہ سنوارا بلکہ ایک دن مجھے کتاب دی اور بولا یہ تمہارے لیے ہے، سنا ہے تم ڈاکٹر بننا چاہتی ہو۔ میں نے چونک کر پوچھا تمہیں کیسے پتا؟ وہ ہنسا کیا پاگل لوگ سب کچھ نہیں سمجھتے۔ اس کا چہرہ عام آدمی کی طرح تھا۔ اس رات میں نے چائے میں دوا نہ ڈالی، احسن نے پی اور ہنستے ہوئے کہا آج ذائقہ بدلا ہوا ہے۔ میں جان چکی تھی کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ میں نے عائشہ کو فون کیا اور کہا یہ دوا واقعی زہر ہے۔ وہ ہنسنے لگی اور بولی تم کہتی تھی احسن مر جائے تو تم آزاد ہو جاؤ گی، کیا وہ ابھی تک زندہ نہیں ہے؟ میں نے کہا وہ بدل رہا ہے جیسے سب کچھ جانتا ہو۔ عائشہ نے کہا ہو سکتا ہے اثر نہ کر رہا ہو۔ میں نے کہا شاید وہ پاگل ہی نہ ہو۔ اب میں الجھ گئی تھی، جیسے میں کمزور سمجھ رہی تھی وہ مضبوط ہو رہا تھا۔ ایک رات کمرے میں گئی تو احسن بالکل عام آدمی کی طرح تیار کھڑا تھا، صاف ستھرے کپڑے، جوتے بندھے، چہرہ سنجیدہ۔ اس نے کہا آج چائے نہیں لائی؟ میں نے نظر چرا کر کہا ابھی بناتی ہوں۔ کچن میں گئی مگر ہاتھ کانپ رہے تھے، شیشی میز پر رکھی اور چائے بغیر ملائے بنائی۔ جب چائے دی تو وہ اپنی پرانی ڈائری دیکھ رہا تھا۔ اس نے کپ لیتے ہوئے کہا آج خوشبو الگ ہے، پھر میری آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا اور کہا آج خاص دوا نہیں ڈالی گئی۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے پوچھا کیا مطلب؟ وہ بولا وہی جو تم سمجھ رہی ہو۔ پھر کہا شروع میں یہ سمجھا یہ محبت ہے، پھر ذائقہ بدلا بدلا لگا۔ تمہیں پتہ ہے یہ زہر نہیں تھا بلکہ دماغی مریض کے سکون کے لیے دوا تھی۔ میرے منہ سے کچھ نہ بولا گیا۔ وہ بولا تم صرف آزاد ہونا چاہتی تھی، یاد رکھو آزادی دوستوں کو ختم کر کے نہیں ملتی۔ پھر اس نے اپنی حقیقت بتائی کہ والد کی موت حادثہ نہیں سازش تھی، اس کے چچا نے سب کچھ ہتھیانے کے لیے اسے پاگل ثابت کرنے کی کوشش کی، ڈاکٹروں کو پیسے دیے، جھوٹے کاغذات بنائے، اسے اسپتال میں داخل کرایا مگر وہ خاموش رہا۔
تاکہ اپنی ماں کو بھی بچا سکے۔ اب ساری گتھیاں سلجھ رہی ہیں، اس کی خاموشی، اس کی حرکتیں سب ایک ڈھال تھی۔ اس نے کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا مگر سب کچھ ویسا نہیں ہو سکتا، اور جاتے جاتے کہا کل سے چائے خود بنا لوں گا۔ وہ نکل گیا اور میں ساکت بیٹھی تھی۔ شیشی میز پہ پڑی تھی، گواہی دے رہی تھی کہ اصل میں قیدی میں خود تھی۔ تجربے کیے جا رہے تھے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا پھر تم واپس کیسے آئے؟ ایسا نے کہا کہ اسپتال کے ڈاکٹروں میں سے ایک نے سچائی پہچان لی اور میری ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ تب ماں مجھے واپس لے آئی، تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ سارے رشتہ داروں اور فیملی نے مجھے پاگل ثابت کر دیا تھا۔ میں نے سوچا اگر میں چچا کے سامنے بالکل نارمل نظر آیا تو وہ پھر کوشش کریں گے، اس لیے میں نے وہی روپ اوڑھ لیا جو انہیں سچ لگتا تھا۔ پھر شادی کا ذکر آیا۔ چچا کو لگا کہ اگر میری شادی ہو بھی گئی تو کیا فرق پڑے گا، میں تو ایک بیکار انسان ہوں، لیکن ماں نے تمہیں پسند کیا، شاید انہیں لگا تم میرا علاج بن سکتی ہو۔ میں نے دھیرے سے کہا اور تم نے کچھ نہیں کہا؟ وہ بولا کچھ نہیں کہا کیونکہ میں جانتا تھا کہ جب ایک عام سی لڑکی کو ایک خاص حالت میں رکھا جائے تو کیا وہ چنتی ہے صبر یا سازش۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا تم نے آیا وہ جان لیوا چیز تھی؟ وہ مسکرا کر بولا ہاں جان لیوا زہر، لیکن جس بات یہ ہے کہ وہ میں مار نہیں سکا بلکہ شاید اسی نے مجھے اور ہوشیار کر دیا۔ میں نے پوچھا تمہیں کب شک ہوا؟ اس نے کہا جب پہلی بار تم چائے کا ذائقہ بدلا۔ میں نے سوچے اتفاق ہے مگر پھر تمہاری نظریں بدلنے لگی، تمہارا رویہ بدل گیا، سب کچھ یہ اشارہ دے رہا تھا کہ تم ضرور کچھ کر رہی ہو۔ میں نے کہا تم پہ کیوں نہیں کہا؟ اس نے جواب دیا کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا تم کہاں تک جاؤ گی۔ میں نے آہستہ کہا مجھے لگا تم کمزور ہو، پاگل ہو، ایک سزا ہو۔ وہ بولا اور میں نے لگنے لگا۔ میں نے کہا کیونکہ یہ فیصلہ مجھ پر میرے بھائی نے تھوپا تھا۔ حقیقت جانے بغیر اس کی آنکھوں سے اب میں نظریں نہیں بچا سکی۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ میں نے پوچھا تو اب؟ اس نے کہا تمہارے سامنے اب وہ انسان ہے جو خود کو بچانے کے لیے پاگل بنا، اگر تمہیں بچانے کے لیے خاموش رہا۔ میں نے کہا مجھے بچانے کے لیے؟ اس نے کہا ہاں، کیونکہ جب میں نے تمہاری سہیلی کی آواز سنی تو جان گیا کہ تم وہ فیصلہ کرنے جا رہی ہو تمہارے بس میں نہیں، تم صرف ایک بے بس لڑکی تھی جسے سب نے دھکا دیا۔ میں نے کہا تم نے مجھے معاف کر دیا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے خود کو معاف کر دیا کہ میں تمہیں قریب آنے دیا، لیکن تمہیں سمجھا اور سمجھ کر خاموش رہا۔ میں نے کہا تو اب کیا؟ اب ہم دونوں صرف سچ کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو آزمایا ہے، زخم دیے ہیں۔ اس نے کہا اب وقت ہے نئے طریقے سے سوچنے کا۔ میں نے نظر باغ کے ہلتے پھولوں پر ڈالی دی، شاید وہی میرے اندر کھلنے والے نئے موسم کی پہچان تھے جسے میں نے کبھی نہیں سمجھا تھا۔ اب میرے سامنے ایک مکمل انسان کی طرح کھڑا تھا، سچائی کی صورت میں۔ اس کی باتوں کے بعد کمرے کا ماحول بدل گیا، نہ کوئی شک بچا نہ پردہ۔ میرے پاس چھپانے کو کچھ نہیں تھا، اور اس کے لفظوں میں نہ طنز تھا نہ بدلہ، جیسے وہ سب کچھ پی چکا ہو۔ 2 دن گزر گئے، وہ روز کی طرح ناشتہ بناتا، چائے لاتا، کرسی کھینچ کر رکھ دیتا۔ خاموشی تھی مگر بوجھل نہیں۔ سچ کی روشنی آنکھیں چند دھیا دیتی ہے مگر وقت کے ساتھ سب دکھاوا دیتی ہے۔ ایک دن وہ جلدی گھر آیا، ہاتھ میں فائل سی۔ ڈرائنگ روم میں جا کر ماں کو کاغذات دکھائے۔ میں نے دروازے کے پیچھے کھڑی سن رہی تھی۔ اس نے کہا یہ چچا کے خلاف ثبوت ہے، زمین کے جیلی کاغذات، دستخط کی نقل اور پاپا کے پرانے دوست کا بیان، سب تیار ہے، کل پولیس کے ساتھ جائیں گے۔ ماں نے گھبرا کر پوچھا یہ سب کب سے؟ اس نے کہا کافی وقت سے، لیکن اب بہت ہو گیا، وقت آ گیا ہے جواب دینے کا۔ اگلی صبح پولیس آئی، چچا کے گھر چھاپا پڑا۔ لوگ حیران تھے، یہ خاموش کھڑا رہا اور بس کہا یہ میرے والد کا حق تھا اور اب میرا فرض ہے۔ میں سب دیکھ رہی تھی۔ اس دن کے بعد وہ نہ صرف میرے لیے بلکہ اپنے لیے بھی نئی پہچان بن چکا تھا۔ شام کو جب وہ باغ میں بیٹھا تو پہلی بار قریب جا کر بیٹھی، ہاتھ میں چائے تھی۔ میں نے پوچھا کیا تم مجھے واقعی معاف کر چکے ہو؟ اس نے کہا اگر نہیں کرتا تو تمہیں سب نہ بتاتا۔ میں نے کہا کیا سب بھول جاؤ گے؟ اس نے کہا کچھ زخم دب جاتے ہیں مگر نشان رہتے ہیں، تم بھی یاد ہوگی، تمہارا خوف بھی، لیکن میں یہ قید دل میں نہیں رکھنا چاہتا۔ اتنے میں موبائل پر عائشہ کا پیغام آیا کہ تم آزاد ہو گئی۔ میں نے اسے کال کی اور کہا تم نے جو دعا دی تھی وہ جان لیوا نہیں تھی۔ وہ ہنس کر بولی میں نے کب کہا تھا کہ اصلی زہر ہے؟ وہ تو صرف تمہیں قدم بڑھانے کا حوصلہ دینا تھا جو تم اکیلے نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے فون بند کر دیا، سمجھ آ گیا کہ اس نے نیت نیک رکھی مگر راستہ گمراہ تھا۔ رات کو جب میں کھانا کھا رکھا تو احسن آ کر خاموش بیٹھ گیا۔ اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا اب ہم کیا کریں گے؟ میں نے کہا جیسے عام لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ اس نے کہا ہاں، نہ تم مجرم ہو نہ میں مریض۔ میں نے پوچھا کیا ہم دوبارہ زندگی شروع کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں، بغیر شرط کہ اب کوئی کھیل نہیں، صرف سچ ہوگا اور ہم دونوں۔ اس نے پہلی بار میرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما جیسے یقین دلایا ہو کہ یہ رشتہ اب پختہ ہے۔ اگلے دن وہ مجھے بازار لے گیا، ایک میڈیکل کی کتاب دی اور کہا تم اب بھی ڈاکٹر بننا چاہتی ہو تو راستہ کھلا ہے۔
میں خوش ہو گئی، وہ راستہ جو میں نے بند سمجھا تھا آج میرے شوہر نے کھول دیا۔ جب ہم واپس آئے تو ماں نے کہا تم دونوں کو دیکھ کر لگتا ہے گھر میں خوشبو لوٹ آئی ہے۔ احسن نے کہا جو کھویا وہ نہیں لوٹ سکتا مگر جو ہے وہ نئے سفر کے لیے کافی ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، اب میرے پاس ماضی کا درد نہیں بلکہ نئی شروعات تھی۔ صبح گھر میں خوشی تھی، میرا شوہر ناشتہ بنا رہا تھا، ماں اخبار پڑھ رہی تھی اور میں پردے درست کر رہی تھی۔ سب کچھ جیسے برسوں بعد ٹھیک لگ رہا تھا۔ احسن نے ہنستے ہوئے کہا کہ ندا اگر اب چائے میں کچھ ڈالنا ہے تو شہد ڈال دینا، زہر نہیں۔ ماں نے حیرت سے اسے دیکھا اور میں مسکرا دی۔ میں نے کہا اب چائے میں صرف ذائقہ ہوگا، زہر نہیں۔ اب تمہاری باتوں میں ہلکی شرارت اور فکر شامل تھی۔ اس شام میرے بھائی اور بھابھی آئے۔ بھائی نے کہا ندا تمہیں پہچاننے میں دیر کر دی اور تم پر جو گزری اس میں میرا سب سے بڑا حصہ ہے۔ بھابھی نے کہا اس گھر کے لیے تیار نہ تھی اور تم سے مقابلہ اپنا فرض سمجھا، مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا شاید یہ سب اس لیے ہوا کہ وقت پر پہچان نہ ہو سکی، مگر جب آنکھ کھلی جائے تو شکوہ ختم ہو جانا چاہیے۔ احسن نے کہا ہم اپنے سفر پر ہیں، ماضی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ سب نے چائے پی اور پہلی بار بھائی نے مجھ سے نظریں ملائی۔ رات کو چھت پر میں نے کہا اگر موقع ملے تو کیا تم سب بدلنا چاہو گے؟ احسن نے کہا نہیں، کیونکہ تب شاید میں تمہیں نہ پہچان پاتا۔ وہ بولا محبت وقت مانگتی ہے، دھوکہ نہیں۔ میں نے کہا مگر آخر میں تم نے معاف کیا، کیونکہ معافی وہی دیتا ہے جو سچائی سے گزر چکا ہو۔ پھر ہم دونوں شہر کی پرانی جھیل پر گئے جہاں وہ باپ کے ساتھ آتا تھا۔ اس نے کہا تب میں چپ رہتا تھا مگر اب تم ہو تو دل کرتا ہے کہ بولو۔ میں نے کہا محبت جب ڈوبتی ہے تو دوسرے کو بھی بچا لاتی ہے۔ وہ سنجیدہ ہوا، ہم خاموش بیٹھے، کوئی وعدہ نہیں، بس ساتھ تھا۔ کچھ دنوں بعد میں نے پڑھائی شروع کی۔ وہ روز مجھے لائبریری لے جاتا اور کہتا تمہاری کامیابی میری سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ ہم نے درست فیصلہ کیا۔ ایک دن ماں نے کہا پہلے لگتا تھا شادی مجبوری تھی مگر اب لگتا ہے سب اوپر والے کی پلاننگ تھی۔ اس نے کہا محبت پلاننگ نہیں ہوتی، کبھی انجام بھی ہوتی ہے۔ رات کو ڈائری لکھ رہی تھی تو احسن آیا اور کہا اب کچھ میرے لیے بھی چھوڑ دو، مجھے بھی تمہاری تعریف لکھنی ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا تم میری زندگی کی اصل حقیقت ہو۔ میں نے دل میں کہا میں اسے چاہنا چاہتی تھی مگر اس نے خود چاہنے کا ہنر سکھا دیا۔ کبھی کبھی زہر نہیں، سب سے بڑی دوا محبت ہوتی ہے۔ سچی محبت وقت، صبر اور سچائی سے جیتی جاتی ہے، نہ کہ سچ اور سازش سے، جسے ہم بہت سمجھتے ہیں۔ وہی زندگی کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔